अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज हमने सूरत अल आराफ आयत नंबर 148 से ऑनवर्ड्स करना है। जो लास्ट वीक हमने आयात की थी उनका थोड़ा सा पहले खुलासा देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये एक तो ये कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेके सराय सीना में पहुंच चुके हैं। फिरौन और उसकी कौम जो है वो गर्क हो चुकी है, ठीक है। वहां पे अब ये जो उनकी कौम है उस कौम ने किसी और कौम को या किसी और ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग थे जो बैठ के किसी बुत की पूजा कर रहे थे, उनको देख के तो मुतालबा ये किया कि हमें भी इस तरह का एक बुत बना दो, जिसके ऊपर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको सरजनिश की और उनको कहा कि तुम्हें तो अल्लाह ताला ने तमाम जहान वालों पे चुना है और तुम चाह रहे हो कि और मुझी से कह रहे हो कि मैं तुम्हें एक दूसरा इलाह बना दूं, हालांकि मुझे तो भेजा ही शिरकी नफी के लिए भेजा गया और इसीलिए मैं तुम्हें समझाता भी यही हूँ कि एक इलाह है और तुम मुझसे ये मुतालबा कर रहे हो। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह ताला की रहमतें उनके ऊपर नाजिल जो हुई थी और अल्लाह ताला की जो खास इनाम इकराम उनके ऊपर नाजिल हुआ था, उसकी याद दहानी कराई कि अल्लाह ताला ने तो तुम्हें चुना है, फिर तुम्हें कैसे फिरौन और उसके कौम से निजात दिलाई है और वो किस तरीके का तुम्हें अजाब देते थे, बेटों को मार देते थे और तुम्हारी तरफ तो ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी अल्लाह की, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से उन्होंने कौम को समझाया और फिर ये हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म हुआ कि वो तूर पहाड़ पर आए और वहां पे आके कुछ अरसे के लिए इबादत करें अल्लाह ताला की, जो कि पहले 30 रातों का कहा गया और उसके बाद फिर उनको बढ़ा के 40 दिन कर दिया गया था। वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ की, रब्बी अरिनी अंजुर इलैका, कि अल्लाह ताला मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तुम पहाड़ की तरफ देखो, अगर वो अपनी जगह पे कायम रहा तो तुम मुझे देख सकोगे, लेकिन ये जो है पहाड़ जो था वो उसके ऊपर जब तजल्ली हुई अल्लाह ताला की जात अक़दस की, तो वो जो है टूट गया, चूरा चूरा हो गया। फिर उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तारीफ भी बयान की और ये भी कहा कि मैं तेरी तरफ तौबा करता हूँ और मैं ईमान लाने वालों में से हूँ। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मैंने तुम्हें चुन लिया है लोगों पर अपना रसूल बनाकर और अपना कलाम देकर, यानी ये तुम्हें मेरा पैगाम भी आगे पहुंचाना है, मेरा कलाम भी, और लोगों को हदायत भी देनी है। जो मैंने तुम्हें दिया है उसको तुम मजबूती से पकड़ लो और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में शामिल हो जाओ, ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने ये भी बताया कि अल्लाह ताला ने उनको अलवाह दी थी, तख्तियां दी थी, जिनमें हर चीज के बारे में नसीहत भी थी, तफसील भी थी, और उनको ये कहा गया था कि इसको कुव्वत से पकड़ लो। कुव्वत से पकड़ने का मतलब भी हमने डिटेल में देख लिया था कि अच्छी तरह से समझ लेना, उस पर अमल पैरा हो जाना, इस्तिकामत से उसके ऊपर कायम रहना। अच्छा, और फिर ये भी कहा गया कि अपनी कौम को भी हुक्म दो कि बेहतरीन तरीके से इसको पकड़ ले या इन अहकामात के बेहतरीन को पकड़े, ठीक है, अहसन की तरफ जाए। और फिर ये भी कहा गया कि मैं तुम्हें अनकरीब जो फासिक लोग हैं उनका घर दिखाऊंगा, जिसमें उलमा ने ये कहा कि कौम मालिका की तरफ इशारा, और बास ने ये कहा कि उनको अपने रास्ते में, अपने सफर में कुछ तबाहशुदा कौमों के ऊपर से उनको गुजरना था और उनको देख के उनको इबरत पकड़नी थी। अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट आयत थी 146, जिसमें अल्लाह ताला ने बयान किया कि जो लोग अल्लाह की आयत से बगैर हक के तकब्बुर करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की आयत देख लें, तो अल्लाह ताला उनको फिर फेर ही देते हैं हदायत से, फिर वो हदायत नहीं पाते, और उनका मामला फिर ऐसा होता है कि वो हदायत का रास्ता अगर देख भी लेंगे तो उसको अपना रास्ता नहीं बनाएंगे। जब उनको कोई गुमराही का, बुराई का रास्ता नजर आता है ना, वो उसी को अपना रास्ता बनाते हैं, और उसकी वजह अल्लाह ताला ने यही बता दी कि ये जो इनके दिलों पे मोहर लग गई और इनकी आंखें बंद होगी, उसकी वजह ये थी कि वो अल्लाह ताला की आयत से इनकार करते थे और वो गफलत में रहते थे, गाफिल लोग थे, ठीक है। तो इससे ये पता चला कि अल्लाह की आयत से इनकार करने वाले, गफलत में रहने वाले, उनके ऊपर किस तरीके से अल्लाह ताला की सजा आती है कि फिर उनके दिल ही जो है वो बंद कर दिए जाती हैं, उनकी निगाहें जो हैं वो भी फेर दी जाती हैं हदायत से।
اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں، تکذیب کرتے ہیں اور آخرت میں اللہ سے ملاقات کی تکذیب کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور جو بھی وہ اعمال کرتے ہیں نا اس کے مطابق ہی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک اعمال تو جو وہ کرتے ہیں وہ ویسے ہی ضائع ہو گئے، اور اس کے علاوہ بھی جو انہوں نے برے کام کیے اس کے مطابق پھر وہ برا بدلہ ہی پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کی قبولیت کے لیے بھی ظاہر ہے اعمال کی قبولیت کے لیے ایمان کی جڑ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا اور ایمان خالص ہوگا اور اعمال بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیے گئے ہوں گے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تھا، اگر ہم اپنی دین کی تعلیمات کے حوالے سے لیں تو وہی اعمال قابل قبول ہے اور وہی اعمال صالحہ ہے۔ یہاں تک ہم نے کر لیا تھا، رکوع کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ اگلا رکوع سٹارٹ کر رہے ہیں، آیت نمبر 148 148 پڑھی ہوں۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیوروں سے ایک بچھڑے کا جسم بنایا جس میں سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ تو ان سے نہ کلام کرتا ہے نہ ان کو ہدایت دیتا ہے، پھر بھی انہوں نے اسے الہ بنا لیا۔ وَاتَّخَذَ اور بنا لیا، حمزہ خا زال، کس نے بنا لیا؟ قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، من بعد ہی ان کے بعد، ان کے پیچھے سے، ہی سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تھے طور پر، ان کو بلا لیا تھا، جن کا ذکر ہم نے پچھلے ان آیات میں بھی پڑھا، تو ان کے طور پہ چلے جانے کے بعد یہ واقعہ ہوا تھا۔ من حلیہم، حلیتن جو ہے یہ ہا لام اور یا، یہ زیور کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے زیورات میں سے حلیہم جو ہے یعنی جو ان کے پاس زیورات تھے، کیا بنا لیا؟ عجلن، عجل جو ہے عین جیم اور لام، یہ ویسے تو اجلت کا روٹ ورڈ ہے، لیکن یہ جو گائے کا بچہ قاف جو ہوتا ہے نا، بچڑا جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں ورڈ سورۃ البقرہ میں۔ ایک بچڑا، جسدن جسم، یعنی ایک بچڑے کا جسم انہوں نے بنا لیا۔ جسد ہم اردو میں بھی ورڈ یوز کرتے ہیں، جسد خاکی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہو لیے اس کے، خوارن، خوار جو ہے آواز کے لیے آتا ہے، بیسیکلی اونٹ کے بچے کی جو آواز ہوتی ہے نا اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے۔ عرب میں آپ کو پتہ ہے چونکہ اونٹ بہت زیادہ ایک اہم جانور تھا، تو اکثر الفاظ جو ہے نا وہ اونٹ یا ان کی مادہ یا بچہ یا اس کی کسی نہ کسی چیز سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ بہرحال اس بچڑے کا جو جسم انہوں نے بنایا تھا اس میں آواز بھی آتی تھی۔ لم، کیا نہیں، یرو، وہ دیکھتے، یا وہ کے معنوں میں را حمزہ یا دیکھنا، وہ دیکھتے یا انہوں نے دیکھا، انہو کہ بے شک وہ، انا بے شک کے لیے، ہو سے مراد وہ بچڑا ہے، وہ لا نہیں، یکلمہم وہ کلام کرتا ان سے، یا تین والا وہ کے معنوں میں، کاف لام میم کلام کا روٹ ورڈ، اور ہم ان سے، و لا اور نہیں، یہدیہم وہ ہدایت دیتا ان کو یا وہ رہنمائی کرتا ان کی، سبیلاً، سبیل جو ہے وہ راستے کے لیے آتا ہے۔ اتخذوہ بنا لیا انہوں نے اس کو، اخذا حمزہ خازال، بنا لیا انہوں نے اس کو، و اور کانو تھے وہ، ظالمین ظالموں میں سے یا ظلم کرنے والوں میں سے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو طور پہاڑ پہ چلے گئے، اور پیچھے سے ان کی جو قوم تھی اس نے کیا ایک بہت بڑا گناہ کیا کہ ایک سونے کا بچڑا انہوں نے بنایا، اور یعنی جو بھی ان کے پاس کوئی زیورات وغیرہ وہاں سے آتے ہوئے، جس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان جب نکلتا ہے تو جلدی میں بس اپنی قیمتی چیز اٹھا لیتا ہے اگر کوئی ایسی سچویشن ہو، تو ان کے پاس بھی کوئی زیورات وغیرہ ان کے پڑے تھے۔ بعض نے یہ کہا کہ وہ آتے ہوئے کتیوں کے کوئی زیورات جن کے ہاتھ لگے وہ اٹھا کے لے آئے تھے، اور بعض نے یہ کہا کہ
जिस तरह मतलब जो भी कोई आबाई इंसान के पास होता है ना, वो खानदानी कोई सोना या कुछ ना कुछ तो इंसान के पास होता ही है, तो वो जो भी उनके पास जो जमा पूंजी या जो भी उनका एक कोई खास कीमती सामान था वो उठा के ले आए थे। तो हुआ ये था कि एक सामरी के नाम से एक जादूगर था जिसने इनको बहकाया, और उसने कहा कि अपना अपना जेवर मुझे ला के दो। अब यहाँ पे तो तफसीलात किस्से की नहीं मिलती, यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही बताया गया कि उन्होंने एक बछड़ा बना लिया था, लेकिन सुरताहा में आप पढ़े तो उसमें आपको डिटेल मिलती है कि वो जो जादूगर था, सामरी नाम भी उसका आया है, कि उसने जो है वो बहकाया और उसने ये किया था कि इनको कहा था कि मैं तुम्हारे लिए, तुम अपना सोना मुझे ला दो, और उन्होंने उसको ला के दे दिया अपने अपने जेवरा, और उसने उनको मेल्ट किया और पिघला के उनसे जो है ना एक जिस्म सा बना दी, यानी एक छोटा सा स्टैचू सा बना दी, एक मूर्त सी बना दी गाय के बच्चे की शक्ल की, ठीक है। और उनको कहा कि ये तुम्हारा इलाह है, और ये उसको पूजने लग गए थे। असल में वही बात है कि वो जो गाय के साथ एक उनसियत या उसको मुकद्दस समझना, क्योंकि ये इतने अरसा किप्तियों के साथ रहे थे, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुलमा का ये कहना है कि फिरौन खुद जो है वो एक गाय की ही इबादत करता था, और इसके अलावा इर्द गिर्द की जो कौमें थी उनमें भी गाय को मुकद्दस समझा जाता था, तो उस इन्फ्लुएंस में ये रहे थे इतने अरसा। तो वो गाय की जो मोहब्बत है ना वो इनके दिलों में थी, जिस तरह वो होता है ना एक जगह पे कि इनमें पिला दी गई थी वो मोहब्बत जो है गाय के बछड़े की, और इनके अंदर इस तरह से यानी शामिल हो गई हुई थी कि वो बड़ा उससे मुतासिर थे। तो वो सामरी जो है वो उसने वही गाय की ही एक बच्चे बच्चे की शक्ल इनको बना दी, पूरा जिस्म सा, और उसमें ये लहू ख्वार में ये कि उसके में आवाज भी थी, तो उसमें ये था कि उसने अंदर कोई इस तरीके के एयर चैनल से यानी कोई एयर पैसेजेस रखे थे, जिनमें यानी कोई ऐसे रास्ता था हवा के गुजरने का, कि जिस होता है जैसे आप वो ऐसे जैसा कोई बाजा सा होता है तो आप उसमें हवाई गुजरती है ना, तो इस तरीके का चैनल बना होता है अंदर के वो आवाज आती है, तो उसको भी कोई ऐसी टेक्निक आती थी, उसने इस तरह के इसके अंदर एयर पैसेजेस बना दिए, और उसमें से जो है वो जब हवा गुजरती थी तो एक आवाज सी आती थी, ठीक है। और ये जो है बड़ा उससे इम्प्रेस हो गए, और इन्होंने कहा, उसने अपनी शौकदबाजी दिखाई और इनको बरगलाया, और इन्होंने जो है वो उसी को माबूद समझ लिया और बैठ के उसकी पूजा करने लगे। अब देखें, इससे भी ये सबक मिलता है कि इंसान के ईमान की आजमाइश होती है। बाज दफा कोई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो इंसान को बरगलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और इंसान के अपने अंदर भी किसी गलत चीज की मोहब्बत ऐसी होती है कि वो जरा कोई किसी को उस तरफ लेके जाता है या उस चीज की तरफ अट्रैक्शन दिलाता है, तो इंसान फौरन जो है वो मोहब्बत उसके ऊपर इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि वो अल्लाह के अहकामात और अपने दीन की जो हदूद है उनको तोड़ देता है और अल्लाह की नाफरमानी कर बैठता है। तो ऐसे में यही समझने की बात है कि दुनिया में देखें इस तरह की अट्रैक्शंस तो हर जगह पे हैं, और इम्तिहान, दुनिया तो है ही इम्तिहान गाह ना, तो कदम कदम पर इंसान की आजमाइश होती है, कदम कदम पर इस तरह के इम्तिहानात आते हैं, किसी को छोटा किसी को बड़ा, ईमान भी आजमाया जाता है, इंसान का सब्र भी आजमाया जाता है। लेकिन ऐसे में इंसान को यही देखना चाहिए ना कि अब फर्ज करें कोई चीज बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, बड़ी फायदा मंद लग रही है, उसमें बड़ा ये भी लग रहा है आपको कि दुनियावी लिहाज से तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा होगा इसमें, लेकिन वो करते हुए आपको अपनी दीन की जो हुदूद है, जो सही और गलत जो समझाया गया है, उसको तोड़ना पड़ता है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। तो वहां पे फिर जाहिर इंसान को खुद अपने ऊपर पाबंदी लगानी और अपने आप को कंट्रोल करना है कि मैंने इस तरफ नहीं जाना, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने यही किया कि इनके अंदर दिलों में वो मोहब्बत थी, एक ख्वाहिश भी थी, और जब इनको किसी ने बरगलाया और वो चीज उनके सामने बुत बना के रख दी गई, तो इन्होंने जो है ये बहक गए और उसकी पूजा शुरू कर दी। तो देखिए इस तरह के बुत तो कदम कदम पे इंसानों को नजर आते हैं, दुनिया में बिखरे पड़े हैं। कहीं पे दौलत के हवाले से किसी ने दौलत माल को जो है वो बुत बनाया हुआ है, तो किसी ने किसी और चीज को कोई रुतबे को, किसी डेजिग्नेशन को इतना अपना बुत बनाया कि उसकी पूजा, उसकी मोहब्बत इतनी दिल के अंदर है कि जैसे ही उसकी पूजा का मौका मिलता है या उसकी इबादत का मौका मिलता है तो इंसान उसी तरफ चल पड़ता है। तो इस तरह तो आप अनगिनत मिसालें ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इसमें समझने की बात यही है
کہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہے اور اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، اور یہ ہر وقت الرٹ ہو کے رہنا ہے کہ آزمائش ہوتی رہتی ہے، کبھی نہ کبھی، کہیں نہ کہیں، ٹھیک ہے نا، کسی نہ کسی شکل میں۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی آگے جس طرح انسان کی عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور اس کی شعور کو بیدار کر رہے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ تو ان سے نہ کوئی کلام کرتا ہے، نہ ان کو کوئی ہدایت دیتا ہے کسی راستے کی، اور انہوں نے اس کو بچڑے کو معبود بنا دیا، یعنی وہ ظالم لوگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں پتہ یہ چلا کہ جو الہ ہے اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے۔ الہ کی صفات یہ ہونی چاہیے کہ وہ کلام کرے، وہ ہدایت دے، وہ سمجھائے، وہ غلط طریقوں سے روکے۔ اب دیکھیں اس میں آپ یہ نہ کریں کہ کلیم اللہ تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھے، یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کا کلام ہی ہے نا، جو اللہ نے اپنی انبیاء کے ذریعے لوگوں کو مختلف دور میں پہنچایا، اور آج ہمارے پاس یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن مجید کا نزول ہوا تھا، یہ اللہ کا کلام ہی ہے جو ہمارے تک پہنچا، اور اس میں سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے، ہدایت کے راستے کو واضح کیا۔ تو الہ تو یہی ہونا چاہیے نا، جس کو جو کہ خالق بھی ہو اور پھر وہ اپنی مخلوق کی ہدایت کا بندوبست کرتا رہے، اپنا کلام ان تک پہنچا کے ان کو سیدھے راستے کے بارے میں بتائے بھی، اور اس کی پھر ہدایت بھی دے اور اس کے اوپر چلائے بھی، منزل تک پہنچائے۔ تو الہ میں تو یہ صفات ہونی چاہیے، یعنی کچھ تو ایسا ہونا الہ میں کہ جس کے وجہ سے انسان یہ سوچے کہ اچھا اس کو میں جو ہوں اپنا معبود بنا لیتا ہوں، اور وہ صفات تو ساری اللہ تعالیٰ ہی کی ذات میں ہے۔ تو یعنی یہ کیسی بے وقوفی ہے کہ کیا لوگ اس چیز کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے؟ تو جو بھی اس طرح کے بتوں کو پوجنے والے ہیں نا، ان کو یہ عقل کرنی چاہیے کہ نہ تو یہ جو پتھر یا لوہے یا لکڑی جس طرح کی بھی انہوں نے مورت سی بنائی ہوئی ہے، نہ تو یہ انسان کی کسی نفع نقصان کا مالک ہے، نہ اس کی کوئی بات سن سکتے ہیں، نہ اس سے کوئی بات کر سکتے ہیں، نہ کوئی کسی قسم کی مدد دے سکتے ہیں۔ تو یہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو معبود تو وہی ہے جو ہدایت دے، جو ہدایت کے راستے پر چلائے، جو ہمیں آگے منزل تک پہنچائے، جو ہمارے لیے اس راستے کو واضح بھی کرے مختلف طریقوں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انسان کی عقل کو، اس کی شعور کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو یہ کہا ان کے بارے میں جا رہا ہے کیونکہ ظاہرہ قصہ ان کا بیان ہو رہا ہے، لیکن سمجھایا تو ہر دور کے بت پرستوں کو جا رہا ہے نا کہ یہ اس کو کیسے تم نے اپنا الہ بنا لیا۔ اب اس میں چاہے کوئی کسی نے کوئی پتھر لکڑی پیتل کا بت اپنے لیے بنایا ہوا ہے، یا ویسے کچھ ایسے بت اس نے اپنی زندگی میں بنا لیے ہیں کہ وہ انہی کے آگے جھکتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں سے ہے، چاہے وہ مال و دولت کی صورت میں ہے، چاہے وہ اس کی کوئی کاروبار نوکری کی شکل میں ہے، کہ جن کے آگے بس انسان جھک جاتا ہے اور ان کی ہی بات مانتا ہے یا اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ سب چیزیں بھی اس میں آ جاتی ہیں، ہے نا۔ الہ ایک ہی ہے تو جھکنا ایک ہی الہ کے آگے، اللہ رب العزت کے آگے، اور اسی کو الہ مانگنا ہے اور الہ واحد ماننا ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی جو ایک بے وقوفی تھی، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود تو گئے تھے، لیکن پیچھے جاتے ہوئے اپنے جو بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو اپنا جانشین بنا کے گئے تھے، بھی آپ نے پڑھا، اور ان کو کہہ کے گئے تھے کہ اس قوم کو جو ہے اس کا خیال رکھنا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ بے وقوفان قسم کے ان کے مطالبات بھی ہیں، جہالت پر بھی اتر آتے ہیں، ضدی بھی ہیں، تو وہ سمجھا کے گئے تھے۔ اور ایک نبی گیا تھا، لیکن دوسرا تو اللہ کا نبی بھی بیچ میں موجود تھا، اور اتنی جلدی جو ہے وہ 30-40 دن کو اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا 40 دن میں، اور انہوں نے جو ہے اس میں اتنا بڑا معاملہ کر دیا کہ شرک کے اوپر آ گئے۔ اچھا اب آگے کیا ہوا؟ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور وہ تھے ہی سوری یہ پچھلی آیت میں تھا کہ وہ ظالم لوگ تھے، یہ میرے سے رہ گیا کہ جس طرح ہے نا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ تو بہت بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کا حق نہ دینا، تو اس لیے ان کو ظالم کہا گیا۔ جہاں پہ بھی شرک کی بات آتی ہے نا تو یہ ورڈ آتا ہے ظلم۔ تو ظلم
اس معنوں میں ہے کہ وہ ہے نا کہ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ نہ دیا جائے یا اس مقام سے اس کو ہٹا دیا جائے تو وہ ظلم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہی مقام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اس کو معبود واحد مانا جائے. لیکن انہوں نے چونکہ یہ نہیں کیا یا جو بھی شرک کرتے ہیں وہ بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. وہ اپنی جانوں کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا ظلم اس معنوں میں بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کا حق نہیں دے رہے ہوتے ہیں. اچھا اگلی آیت کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں. جب وہ شرمسار ہوئے اور دیکھا کہ وہ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے. ولما اور جب سقطا جو ہے نا سین قاف اور تو یہی روٹ ورڈ ہے اس کا, یہ گرانے کے معنوں میں آتا ہے. ویسے تو سکوت ڈھاکہ سنا ہوگا شاید آپ لوگوں نے, پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں کہ ڈھاکہ جو ہے وہ جب گر گیا تھا, ختم ہو گیا تھا اس کی حکومت جو ہے. تو سقوط یا سین قاف تو یہ ورڈ جو ہے گرانے کے لیے آتا ہے. اور یہ جو ہے نا سقط فی ایدیہم جو ید سے ہے دونوں ہاتھوں کے لیے آتا ہے کہ وہ گرائے گئے اپنے ہاتھوں میں. ہاتھوں میں گرائے جانا جو ہے نا یہ عربی میں بطور محاورہ یوز ہوتا ہے. بہت زیادہ شرمسار ہونا, بہت زیادہ ندامت میں آ جانا. یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ جب انسان کو بہت شرمندگی ہوتی ہے تو وہ ایسے کر لیتا ہے اپنے ہاتھوں پہ. یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی ایک دم ایسی چیز پتہ چلی کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی ہے تو انسان فوراً ایسے ہو جاتا ہے, ایسے کرتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو گرائے گئے اپنے ہاتھوں پر جو ہے نا یہ اس معنوں میں آتا ہے کہ وہ جو ہے جب انتہائی ان کو ندامت ہوئی. ٹھیک ہے, ہماری زبان میں بھی تو بہت سے محاورے ایسے ہیں نا جو مختلف اوقات میں یوز ہوتے ہیں. فلاں کے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے, اس کے اوپر گھڑوں پانی پر پڑ گیا, یعنی شرم کے لیے جب ہوتا ہے کہ وہ اتنا شرمندہ ہوا. تو اسی طرح ہر زبان میں محاورے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب ہے وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا اور دیکھا انہوں نے, وہی را حمزہ یا والا رویت والا, اور رأو جو ہے یہ پاسٹ کا ماضی کا سیغہ, انہوں نے دیکھا انہم بے شک وہ قد یقیناً ضلوا وہ بھٹک گئے تھے. دعاد لامنا قالو کہنے لگے ان البتہ اگر, لا البتہ کے لیے ان اگر کے معنوں میں ہے, لم نہ یا نہیں, یرحمنا اس نے رحم کیا ہم پر. یہ یا جو ہے آتائن والا وہ کے معنوں میں ہے, را خامیم رحم کرنا, نون لکھنا ہم پر, ربنا ہمارے رب نے. دیکھیں ایک ہوتا ہے ربانا, یہ بھی دیکھ لیں یہاں پہ. ربانا کا مطلب ہوتا ہے جب آپ جیسے پکار رہے ہوتے ہیں نا, اے ہمارے رب, ربنا ظلمنا انفسنا, ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ. تو یہ جو ہے نا لم یرحمنا ربنا, ربنا کا مطلب ہے ہمارے رب نے. یعنی جس طرح ہم اس طریقے سے بھی بات کرتے ہیں نا, اگر ہمارے رب نے یہ نہ کیا تو اس میں پھر ربا نہ نہیں آتا, اس میں ربو نہ آتا ہے, کیونکہ اس میں رب جو ہے بطور فائل یوز ہوتا ہے اور فائل جو ہے وہ مرفوع فارم میں یعنی پیش کے ساتھ آتا ہے. اتنی اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی تو پریشانی کی بات نہیں ہے, صرف میں ویسے بتا دیتی ہوں کہ اگر گرامیٹیکلی اس کو اینالائز کرنا چاہ رہا ہے یا کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ ہم تو ربنا بولتے ہیں تو ربنا اغفر لنا ذنوبنا, ربنا آتنا فی الدنیا, تو یہاں پہ ربنا کیوں آیا ہے؟ ٹھیک ہے, تو یہ اس وجہ سے آیا کہ ترجمہ ہی چینج ہوتا ہے نا. جب آپ پکار رہے ہوتے ہیں اے ہمارے رب تو ربنا, اور جب آپ ویسے بات کریں کہ اگر ہمارے رب نے ہمارے اوپر یہ نہ کیا تو وہ اس طرح سے لکھا جائے گا. اور یغفر اس نے بخشا لنا لیے ہمارے. اب اس میں جو لم ہے نا, لم یرحمنا, اس کا ایفیکٹ ادھر آگے لم یغفر لنا, یعنی یغفر کے ورڈ کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ آ رہا ہے کہ نہ اللہ نے ہم پہ رحم کیا اور نہ اس نے ہمیں بخشا. لنکونن البتہ ہم ہو جائیں گے ضرور, لام زبر البتہ کے لیے, نون آتائن والا ہم کے لیے, کانا یکونو ہو جانا, اور نون تشدید جو ہے وہ ضرور کے لیے آتا ہے شدت کے معنوں میں. البتہ ہم ہو جائیں گے ضرور, کیا ہو جائیں گے؟ من الخاسرین, خاسرین میں سے, ان لوگوں میں سے جو خسارہ اٹھانے والے ہیں یا نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہم ہو جائیں گے. اوکے, اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پہ چلے گئے, پیچھے سے انہوں نے یہ بچڑے کو معبود بنا لیا اور اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا. اگرچہ ان کو حضرت ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھایا تھا, لیکن یہ ان کے بھی قتل کے در پہ ہو گئے تھے, ان کو بھی دھمکیاں دینے لگے تھے اور انہوں نے یہ معاملہ کر لیا تھا.
تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے آ کے قوم کو بہت زیادہ ملامت کی تو اس وقت ان کو ندامت ہوئی، اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو واپسی کا ذکر ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، لیکن ہوا اسی طرح سے تھا۔ تو جب ان کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی تو انہوں نے خود کو بھٹکا ہوا سمجھ لیا، ان کو پتا چل گیا کہ ہم تو بھٹک گئے تھے، اور انہوں نے توبہ کی، یعنی ان کو احساس ہوا، اور اس میں جو ہے پھر انہوں نے دعا بھی کیا کہ اب تو اللہ نے اگر ہم پہ رحم نہ کیا اور ہمیں ہماری بخشش نہ فرمائی تو ہم تو بہت زیادہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی ہمارا تو پھر تو نقصان ہی نقصان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس میں پھر مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک تو گروہ ایسا تھا جس نے ایسی حرکت کی ہی نہیں تھی، یعنی سب شرک میں مبتلا نہیں ہوئے تھے، کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے نہیں کیا تھا۔ ہر دور میں ہر قوم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہدایت پر ہوتے ہیں، اور ایک گروہ ایسا تھا جنہوں نے کیا تھا لیکن فوری توبہ طائب کر لی تھی، فوری جو ہے وہ مان گئے تھے، اور ایک گروہ ایسا تھا جو اپنی اس روش پہ برقرار رہے تھے، یا ان کو جو ہے احساس نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے کچھ غلط کیا ہے اور انہوں نے توبہ نہیں کی تھی۔ تو جنہوں نے توبہ کی تھی یہ ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ ان کو احساس ہو اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے بڑا غلط کام ہو گیا ہے۔ تو ایک مومن کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ جب بھی اس سے کچھ غلطی ہو جائے اور وہ پھر اس کو احساس ہو جائے تو وہ فوراً رجوع کرتا ہے، وہ فوراً پلٹتا ہے اور اپنے رب سے توبہ استغفار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے بھی جیسے ہی جب ان کو احساس ہوا کہ ہم نے تو بڑا غلط کام کر لیا ہے تو انہوں نے فوراً استغفار کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا۔ لیکن کچھ ایسے تھے جو بہت ہی یعنی ضدی اور ہٹن تھے، تو پھر یہ آپ سورۃ البقرہ میں اس کی ڈیٹیل پڑھ آئے ہیں کہ وہاں پہ ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ وہ جو تھا نا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ تم نے اتنا اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے تو اب تم توبہ بھی کرو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ بھی حکم ہوا تھا کہ ایک حکم ان کے لیے یہ ہوا تھا کہ جنہوں نے اس شرک میں مبتلا رہے ہیں بہت ڈھٹائی کے ساتھ اس کے اوپر، تو اب جنہوں نے نہیں کیا وہ ان کرنے والوں کو قتل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اور پھر یہ انہوں نے کیا بھی تھا۔ ہر ان میں مختلف قبائل تھے نا، 12 قبائل تھے، تو اس میں کہتے ہیں کہ ہر قبیلے نے پھر اپنے اپنے قبیلے میں سے دیکھا تھا کہ جو لوگ تھے جن کے اوپر وہ سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاگو ہو رہی تھی ان کو پکڑا اور ان کو قتل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور جنہوں نے توبہ کر لی تھی ان کی مغفرت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اچھا، کچھ مفسرین کی ایک رائے یہ بھی ہے اس میں کہ انہوں نے اگرچہ معافی تو مانگی لیکن ان کی معافی جو ہے وہ اس کا طریقہ ان کے لیے منتخب یہی کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان میں سے جنہوں نے اب یہ کیا ہے ان کو قتل کیا جائے گا، اور یہ اس لیے اتنی سخت سزا ان کے لیے رکھی گئی کہ ایک چھوڑ دو نبی اللہ تعالیٰ کے ان کے ساتھ موجود تھے، پھر ان کے ساتھ اتنے معجزات کیے جا رہے تھے اور ان کو اس طریقے سے خاص فضل اور اکرام سے نوازا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو رہی تھی، اتنا فضل و اکرام تھا، اور اس کے باوجود انہوں نے ظلم کیا، شرک کیا، وہ یعنی اتنا بڑا گناہ کیا اور پھر اس پہ ڈھٹائی سے جمے بھی رہے، تو اس وجہ سے ان کے لیے اتنی سخت سزا ہے۔ ورنہ اگر اگر کوئی کرتا ہے غلط کام اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن ان کے لیے جو ہے یہ سخت سزا اس لیے رکھی گئی تھی۔ بہرحال یہ دونوں طرح کی رائے ہے کہ کچھ نے کہا کہ جو ایک گروہ تھا جس نے معافی مانگ لی تھی وہ دوسرا تھا، اور جو اڑے رہے تھے اپنی بات پہ وہ ان کے لیے وہ سزا مقرر ہوئی تھی۔ اچھا، اس میں جب ہم اس طرح دیکھیں نا، اگر مختلف تفاسیر میں کہ ایک کچھ گروپ کی رائے یہ ہے، کچھ علماء نے یہ رائے دی ہے، تو اس میں پریشان نہیں ہو جانا چاہیے، یا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اوہو اس میں تو 2-3 رائے آ گئے اب ہم کیا کریں، یا ایسا کیوں ہے، یہ بھی ذہن میں آتا ہے نا کہ ایسا کیوں ہے کہ فلاں تو یہ کہہ رہے ہیں تو فلاں یہ دوسرے جو گروپ ہے انہوں نے یہ کہہ دیا، ایک عالم کی یہ رائے ہے دوسرے کی یہ۔ دیکھیں، یہی تو آپ کہہ لیں کہ اس
کلام کا اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کا اعجاز ہے کہ اس میں ہمیں ایک تو ظاہر ڈیپس اتنی ملتی ہیں، اس لحاظ سے پھر مفاہیم یا جو تفاسیر ہیں ان کی ڈائیورسٹی بھی اس طرح کی ملتی ہے. لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایک ہی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بتائی ہوئی تفسیر تھی وہ بھی لکھی ہوئی فارم میں ہمارے پاس آ سکتی تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں تو پھر کوئی اپنی ایفرٹ کرتا ہی نہ، کوئی اس کے اوپر دماغ ہی نہ لڑاتا، کوئی اپنی زندگیاں اس کی تفاسیر کے اوپر لوگ نہ لگاتے، اس کے اوپر محنت نہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے کہ اللہ کے اس کلام کے اوپر لوگ اپنی زندگیاں لگائیں، سوچ بچار کریں، غور و فکر کریں، محنت کریں، وقت لگائیں، تاکہ اس کا اجر پائیں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک فکس تفسیر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وہ نہیں بننے دی. میرے بھی ذہن میں بعض دفعہ یہ آتا ہے کہ جب میں مختلف تفاسیر کی طرف جاتی ہوں یا مختلف لیکچر سنتی ہوں کہ اچھا اس میں یہ بھی رائے ہے وہ بھی رائے ہے، کہ اب یہ تو ایک رائے ہے اور یہ دوسری رائے ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ دونوں رائے کو دیکھیں جس میں کوئی بہت ہی زیادہ کوئی غلط قسم کی بات نہ ہو، جو کہ بہت ہی کوئی اگر کسی نے کوئی ایسی غلط بات کہہ دی ہے جو کہ حدود سے ہی باہر نکلی ہوئی ہے تو اس کی طرف تو آپ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ غلط لوگ بھی ہوتے ہیں، اس کے ذریعے لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں. ہاں، جو صحیح تفاسیر ہیں جو بہت زیادہ یعنی سالڈ بھی ہیں، ریناؤنڈ بھی ہیں اور ریلائبل بھی ہیں، ان میں اگر آپ کو ایک یا دو یا تین رائے ملتی ہیں یا زیادہ رائے ملتی ہیں تو اس میں آپ کو کوئی ایسی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، بس آپ یہی سمجھیں کہ یہی خوبصورتی اور یہی قرآن کا اعجاز ہے. ٹھیک ہے، اور ہم خود بھی اس کے اوپر اسی لیے پھر وقت لگائیں، دیکھیں اچھا یہ رائے ہمیں کیسی لگتی ہے یا اس پہ اور کیا مفسرین بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال یہ اس طرح سے ہوگا. آگے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا بیان ہے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام غصے اور رنج سے بھرے ہوئے اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہیں کہا، تم لوگوں نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی، تمہیں کیا جلدی پڑ گئی تھی کہ اپنے پروردگار کے حکم کا بھی انتظار نہ کیا. پھر تختیاں رکھ دیں اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے. تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ہی ڈالتے، لہٰذا دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرو. وَلَمَّا اور جب رجت رجوع کرنا، واپس پلٹنا، لوٹنا، لوٹے پلٹے، رجع یہی روٹ ورڈ ہے اور یہ ماضی کا صیغہ ہے. موسیٰ علیہ السلام الا طرف قومی ہی اپنی قوم کے غضبان بہت غیظ و غضب میں، بہت زیادہ غصے میں. یہ غضبان جو ہے فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ، جیسے رحمان کا ورڈ جو ہے وہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے نا، جس میں یعنی بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے. تو غضبان جو ہے یہ خالی غضب نہیں ہے، یعنی بہت زیادہ غیظ و غصہ، بہت زیادہ غضب، بہت زیادہ ناراض ہونا. غصے میں اسفن حمزہ سین پائی روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے افسوس کرنا، غم کرنا، رنج کرنا. ٹھیک ہے، قولا بولے، بئسما با حمزہ سین با اسا برائی کے لیے یا برا ہونا، کتنا برا ہے، خلفتمونی جو تم نے میری جانشینی کی. ٹھیک ہے، تاپش تو جو ہے وہ میں کے لیے آ رہا ہے اور خا لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے. تمو جو ہے یا سمے تم سے تمو بن گیا، تمون سے پھر آگے چھوٹی ہے اس کے ساتھ جب یعنی پلورل کا صیغہ، جو تم نے جانشینی کی میری، من بعدی میرے بعد، اجل تم کیا جلدی کی تم نے، عین جیم لام اجلت والا حمزہ زبر جو ہے وہ میں کے لیے آ رہا ہے. امرا حکم کی، ربکم تمہارے رب کی، یعنی اللہ کے حکم کی تم نے جلدی کر دی، یعنی ان کے اللہ کے حکم سے پہلے ہی تم نے جو ہے یہ کر دیا. وَأَلْقَا اور انہوں نے ڈال دی، لام قاف اور یا القاء ہوتا ہے نا، رکھ ڈال دینا، جیسے کہتے ہیں کوئی
دل میں کوئی خیال ڈال دینا، تو وہ اس کے لیے ملاقات ہو جانا، اس میں بھی یہ ملنا، اس کے لیے بھی روٹ ورڈ ہے۔ الواح جو ہے لوح کی جمع ہے تختیاں، و اور اخذا انہوں نے پکڑ لیا، برأسی سر کو، را حمزہ سین یہ ہیڈ کے لیے آتا ہے، اخیہ اپنے بھائی کی، اخن جو ہے وہ بھائی کو کہتے ہیں، اپنے بھائی کا سر انہوں نے پکڑ لیا، یجرہ جیم را را کھینچنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کھینچنے لگے اس کو، شروع میں یا جو ہے وہ کے معنی میں، اور جیم را را کھینچنا، اور ہو اس کو یعنی بھائی کے سر کو کھینچنے لگے، الیہ اپنی طرف، قال کہا، ابن ام اے ماں کے بیٹے، ام جو ہے وہ ماں کو کہتے ہیں، ابن جو ہے وہ بیٹے کے لیے آتا ہے، انا بے شک، القوم قوم نے یا لوگوں نے، استدعفونی کمزور سمجھا مجھ کو، دوف ہوتا ہے نا کمزوری، دعاد عین اور فا، کمزور سمجھا مجھ کو، نون زیر اور چھوٹی نی میرے لیے آ رہا ہے، و کادو اور قریب تھا، ہوتا ہے کادا یا کادو، یہ بس اٹ واز اباؤٹ ٹو ہیپن، اس معنی میں قریب تھا کہ یقتلوننی وہ قتل کر دیتے مجھ کو، یا وہ کے معنوں میں، اور یقتلون وہ قتل کر دیتے نی مجھ کو، فلا تو نہ، تشمت تم خوش کرو، تا آتائن والا تم کے معنی میں، شین میم تا جو ہے شماتت الاعداء کا ورڈ آتا ہے، یہ ہوتا ہے جب دشمن جو ہے وہ خوش ہوتا ہے نا، یعنی جس طرح کسی کو اگر کوئی تکلیف پہنچے یا کسی کو کوئی نقصان ہو جائے تو اس کے اوپر اگر دشمن جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، ظاہر ہے دشمن کو تو یہ ہوتا ہے کہ اس کو خوشی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے شماتت الاعداء کا۔ ایک وہ دعا بھی ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء رسول کدائی و شماتت الاعداء، اس میں یہ ورڈ آتا ہے اگر آپ وہ دعا پڑھتے ہیں۔ تو نہ تشمت کا مطلب ہے تم خوش کرنا، فلا تشمت تو نہ تم خوش کرو، بی الاعداء، بیا جو ہے وہ میرے اوپر یا میرے لیے، الاعداء عدو جو ہے وہ دشمن کے لیے کہتے ہیں، اس کی جمع دشمنوں کو، یعنی تم دشمنوں کو میرے اوپر خوش نہ کرو یا خوش ہونے کا موقع نہ دو، و اور لا نہ، تجعلنی تم بناؤ مجھ کو یا تم شامل کرو مجھ کو، جعل ہوتا ہے نا بنانا، تا تم کے معنی میں، نون زیر نی جو ہے وہ میں کے لیے آ ہے، نہ تم ڈال دو مجھ کو، نہ تم شامل کرو مجھ کو، مع ساتھ القوم الظالمین ظالم قوم کے۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر جو ہے وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، اور اس میں یہ آتا ہے روایت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا وہاں پہ طور پر ہی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی بتا دیا گیا تھا کہ پیچھے تمہاری قوم جو ہے نا وہ فتنے میں مبتلا ہو چکی ہے، بلکہ یہ تو الفاظ قرآن میں بھی آتے ہیں کہ ان کی آزمائش ہوئی ہے، اور ان کو یہ پتہ چل گیا تھا۔ وہ واپس آئے، اور واپس جب آئے تو انہوں نے ظاہرہ جب قوم کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو بہت زیادہ وہ غصے میں آئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کی طبیعت جو ہے نا اس طرح کی تھی کہ بہت زیادہ، یعنی جیسا وہ جلالی طبیعت والے لوگ ہوتے ہیں نا، اس طرح کے تھے یہ، جو حضرت ہارون علیہ السلام ہے نا، وہ اگرچہ ان سے بڑے تھے عمر میں، لیکن ان کا یہ کہ وہ بہت سافٹ نیچر کے تھے، ٹھیک ہے نا، سافٹ سپوکن بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں چھوٹے تھے، لیکن یہ بہت زیادہ ایک روب والی پرسنالٹی تھی اور بہت زیادہ غصے والی پرسنالٹی تھی، لیکن یہ کہ اسی وجہ سے ان کا کنٹرول زیادہ تھا قوم کے اوپر۔ تو ہوتا ہے نا جس کی اس طرح کی پرسنالٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مطلب یہ زیادہ گفٹڈ یہ کوالٹیز ہوتی ہیں، تو وہ ڈسپلن زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ان کو ایک تو خیر معاملہ بھی بہت بڑا تھا، کوئی چھوٹی سی بات تو تھی بھی نہیں، تو وہ آئے، انہوں نے بہت زیادہ غصہ بھی کیا اور کہا کہ یہ کیا تم لوگوں نے میرے پیچھے کی ہے، یعنی میرے پیچھے اچھی جانشینی تم لوگوں نے کی ہے، اور اتنا تم لوگوں نے اتنی تم اس میں گمراہی میں چلے گئے اور اتنا غلط تم لوگوں نے گناہ کیا۔ تو ان کو ایک تو غصہ بہت زیادہ آیا، غضبانہ، اور ساتھ افسوس بھی، یعنی ان کی دونوں کیفیات بیان کی گئی کہ غصہ تو ہوا ہی ہوا، ساتھ ان کو دکھ بہت ہوا، افسوس بہت ہوا کہ میں تھوڑی سے وقت کے لیے گیا ہوں اور ان
کے اوपर अपने भाई को भी एज इंचार्ज मुकर्रर करके गए हों, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, और इन्होंने बिल्कुल वेट ही नहीं किया अल्लाह के हुक्म आने का। यानी अल्लाह ताला मुझे मजीद बताने ही वाले थे, मुझे शरीयत की जो अहकामात है वो दिए गए हैं, और इन्होंने अल्लाह के अहकामात आने से पहले ही अपने लिए खुद ही शरीयत बना डाली, खुद ही अपने लिए जो है कोई इबादत के तरीके इन्होंने निकाल दिए। तो ये कितनी बुरी इन्होंने हरकत की है और किस किस्म का मामला इन्होंने किया। तो उन्होंने आके बड़ा गुस्सा भी किया और उनको समझाया भी। उसी पर ये हुआ कि जो लोग थे उनको मलामत हुई, सख्त नदामत हुई, सुक़िता फ़ी अयदीहिम वाली बात, और उन्होंने फिर तौबा भी कर ली। ठीक है, अच्छा तो अब हुआ ये कि उन्होंने, अब इसमें यहाँ पे एक ये भी चीज बताई गई है, एक तो कहा गया ना कि क्या तुमने उजलत कर दी वक्त से पहले ही, तुम लोगों ने खुद ही से अपने लिए जो है वो शरीयत के अहकामात बना लिए, या खुद ही एक गलत मामले में पड़ गए हो। व अलकल अलवाहा, उन्होंने तख्तियां जो है वो रख दी। ये भी यहाँ पे क्यों बयान किया गया कि तख्तियां रख दी, और फिर आगे हम ये भी पढ़ेंगे अदलियात में कि उन्होंने दोबारा से तख्तियां जो है वो पकड़ ली थी। असल में जो बाइबल है ना, उसके जो बयानात है ना, उसमें इस किस्म का बहुत ज्यादा एक जिक्र मिलता है कि भाई इन्होंने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तख्तियां वहां पे फेंक दी, वो तख्तियां फेंक गई, और फिर वो तख्तियां जो थी वो टूट गई, और उसमें से फिर तो पता नहीं चल रहा था कि क्या अहकामात हैं। और फिर दोबारा से उनको जाना पड़ा, मतलब मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने स्टोरीज जो है इसके बारे में बना ली है। तो इसलिए जो इनके गलत कॉन्सेप्ट है ना, अच्छा कुछ शायद तर्जुमों में या तफसीर में भी आपको ये मिले कि वो तख्तियां उन्होंने फेंक दी थी, हालांकि अलका का मतलब होता है रख देना, डाल देना। ऐसा मुलाकात का वर्ड भी जो है ना वो इसी से ही है। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि उन्होंने ऐसे जो है वो तख्तियां कहीं पे रख दी थी या डाल दी थी। तो और फिर आगे हम ये भी पढ़ेंगे। तो ये अल्लाह ताला इसीलिए बयान करते हैं ताकि बनी इसराइल ने जो वर्जन खराब कर दिया हुआ, या जो गलत बातें जो है वो मंसूब कर दी हैं अंबिया से या अल्लाह के कलाम से, वो साथ साथ वाजे होते जाएं। जैसा हजरत हारून अलैहिस्सलाम के बारे में भी इनके गलत कॉन्सेप्ट है, वो भी अगली आयत में मैं आपको बताती हूँ। और उसको भी अल्लाह ताला ने जो है वो इसीलिए बयान किया कि इनकी जो गलत फैलाई हुई बातें हैं उनकी असल हकीकत लोगों को पता चले। अच्छा, तो उन्होंने ये तख्तियां जो थी वो रखी उनके हाथ में जो थी, मतलब गुस्से में आ गए और वो तख्तियां रखी, और किया क्या कि उन्होंने जो भाई थे हजरत हारून अलैहिस्सलाम, चूंकि उनको अपना खलीफा बना के गए थे ना, ये उनको अपने पीछे इंचार्ज बना के गए थे, तो गुस्से में उन्होंने उनको ऐसे करके ना उनके सर को पकड़ लिया। एक और जगह पे लखियात उनका वर्ड भी आता है कि उनकी दाढ़ी जो है उसको उन्होंने ऐसे करके पकड़ लिया, और वहां पे उनकी जो वो एक पूरा एक्शन है उसको और तरह से बयान किया गया। ये भी सूरत आहा में आप पढ़ सकते हैं। बहरहाल उन्होंने वो एक उनका गुस्से का जो एक्शन था ना, वो यहाँ पे बयान किया गया है कि इतना ज्यादा उनको गुस्सा आया, और इतना ज्यादा आप कह लें कि वो इस पे इतना उनको गम हुआ कि जैसा होता है ना कि उनको एहसास ही नहीं हुआ, और उन्होंने अपना वो जो एक्शन था वो अमली तौर पे, यानी अपना जो गुस्सा था वो अमली तौर पे भाई के ऊपर इस तरीके से निकाला कि उनको सर से ऐसे पकड़ के और उनकी दाढ़ी के बाल पकड़ के, नहीं इतना शदीद उनको गुस्सा हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है एक अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास था, एक मतलब अल्लाह ने उनको शरीयत के लिए बुलाया, देने के लिए बुलाया, वहां पे पीछे ये इंचार्ज भी बना के गए थे, और ना सिर्फ ये कि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट उनमें आया बल्कि उसके ऊपर अमली तौर पर उन्होंने करना भी शुरू कर दिया। तो वो एक बहुत ज्यादा एक गम और गुस्से की कैफियत थी जिसमें उन्होंने भाई को ऐसे करके पकड़ लिया। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि ये जो मेरा भाई है इसने कोई लापरवाही की है, इसने शायद समझाया नहीं है, और इसने उस तरीके से जो है ना कौम को लुक आफ्टर नहीं किया या ध्यान नहीं रखा। ठीक है, अब आगे से हजरत हारून अलैहिस्सलाम का भी यहाँ पे रवैया जो है वो अल्लाह ताला ने बयान किया कि उन्होंने कहा इब्न उम्मा इन्नल कौम इस्तदअफून, यानी एक तो उनका पता चलता है कि वो पोलाइटली
اپنے بھائی کو کیا کہا، ایک تو یہ کہ ماں کا حوالہ دے کے، یبنا امی کے الفاظ بھی آتے ہیں ایک جگہ پہ کہ اے میری ماں جائے، اے میری ماں کے بیٹے، اور یہاں پہ آیا اے ماں کے بیٹے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہ جو ہے نا ماں کا حوالہ دے کے کیا بات کی، کیوں بات کی، کہ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان اگر غصے میں بھول گیا ہے کہ یہ میرے بھائی ہے یا میری بہن ہے، تو اس وقت ایک احساس دلا دیا جائے کہ بھئی میں تو تمہاری ماں جایا ہوں، تمہارا اپنا خون ہوں، تو اس سے ذرا انسان کے جو ہے وہ جذبات تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں. تو جیسا سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا قال یابن امی لا تأخذ بلحیتی ولا رأسی، تو میری داڑھی کے بال نہ کھینچ، میرے سر کے بال نہ کھینچ، تو میرا ماں جایا ہے، میری مطلب تم میرا خون ہی ہو. اور پھر انہوں نے اپنی جو ایکسپلینیشن تھی وہ بھی دی کہ میری جو قوم ہے انہوں نے تو مجھے بہت کمزور کر دیا تھا. ایسا نہیں ہے کہ میں نے ان کو سمجھایا نہیں تھا، میں نے ان کو سمجھایا تھا لیکن قوم نے میری بات ہی نہیں مانی. یہاں تک ہوا کہ انہوں نے تو وقادو یقتلوننی، یہ تو میری قتل کے درپے ہو گئے تھے. یعنی انہوں نے تو اس طرح کا معاملہ کر لیا تھا کہ بس یہ میری جان کے دشمن بن گئے تھے. تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے لاپرواہی کی ہے یا میں نے کوتاہی کی ہے یا میں نے ان کو سمجھایا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم اس طرح کا رویہ میرے ساتھ کر کے، یعنی سختی والا جو معاملہ میرے ساتھ کر رہے ہو، تم اس طریقے سے تم دشمنوں کو میرے اوپر ہنسنے کا موقع تو نہ دو. اس طریقے سے تو دشمن اور خوش ہوں گے. دشمن یعنی جو ویسے ہی میرے خلاف ہوئے ہیں، جو ویسے ہی میری بات نہیں مان رہے اور اتنے زیادہ ضد پہ جو اڑے ہوئے ہیں، تو وہ میرے ساتھ جو یعنی ظاہرہ جو قتل کی دھمکی دے رہا ہے وہ دشمن ہی ہوگا نا. تو جو لوگ میرے قتل کے درپے ہوئے ہیں وہ تو تمہاری اس حرکت سے کہ تم بھی آ کے مجھے ہی اس طرح سے سختی کا رویہ میرے ساتھ کر رہے ہو، تو وہ تو بہت خوش ہوں گے. تو تم ایسا معاملہ نہ کرو میرے ساتھ. کیونکہ یہ تو ہوتا ہے نا دشمنی میں انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہو، حسد ہو، مقابلے بازی ہو، تو اس کے ساتھ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس سے اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان ہو رہا ہو نا، تو وہ دشمن یا حاسد جو ہے اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے. حالانکہ کبھی بھی کسی کی تکلیف پہ یا غم پہ یا دکھ پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں اللہ تعالیٰ جو خوش ہو رہا ہے اس خوش ہونے والے کو بھی کسی وقت اس دکھ یا غم میں مبتلا کر دے. لیکن ہوتا ہے کہ شیطان اس طریقے سے ورگلاتا ہے نا کہ انسان جس سے حسد رکھتا ہے اس کی تکلیف پہ خوش ہوتا ہے، یا جس کے ساتھ کوئی دشمنی کسی قسم کی پال لیتا ہے پھر اس کے ہر قسم کے نقصان پہ خوش ہوتا ہے، اور اس وقت یہ بھول ہی جاتا ہے کہ یہ نقصان اللہ کی طرف سے اس کا ہو رہا ہے، یہ تکلیف یا آزمائش اللہ کی طرف سے اس کے اوپر آ رہی ہے، تو میرے اوپر بھی آ سکتی ہے. لیکن بہرحال دشمنوں کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ وہ خوش ہوتے ہیں، اور یہی اس چیز سے انہوں نے منع کیا حضرت ہارون علیہ السلام نے نا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم مجھے ان ظالم قوم کے ساتھ تو نہ شمار کرو، یعنی میں تو ان کے ساتھ شامل نہیں ہوں، میرا تو ایسا معاملہ نہیں ہے، تو تم میرے اوپر کیوں غصہ کر، یعنی تم نے آ کے قوم پہ تو غصہ کیا ہی کیا، تم ساتھ میرے اوپر بھی غصہ کر رہے ہو، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ شاید میں بھی ان ظالموں کے ساتھ شامل ہوں. تو ایسی بات نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ بھی جو یہ حضرت ہارون علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور پھر جیسا میں نے بتایا کہ سورۃ طٰہٰ میں بھی اس کی ڈیٹیل ملتی ہے، تو یہ بھی اسی لیے بیان کی گئی ہے کہ جو بنی اسرائیل ہے نا، انہوں نے، بلکہ ان کی بائبل میں لکھا بھی ہوا، جو ان کا ایکسوڈس کا چیپٹر ہے نا، باب خروج، اس میں انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے قوم کو اس طرف لگایا، انہوں نے ایک بچڑا بنا دیا اور ان کو کہا کہ تم سارے اب اس ایک عبادت گاہ سی ان کے لیے بنا دی، اور ان کو کہا کہ اس پہ کل آ جانا اور اس پہ ہم جو ہے قربانی بھی کریں گے اور عبادت بھی کریں گے. انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ اس بات کو جو ہے نا جوڑا ہوا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کی جو بات، یہ الفاظ بیان کر رہے ہیں نا، وہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ان کی ایک طرح سے برات ظاہر ہو، ان کی جو یعنی وہ اس چیز میں قطعاً بھی شامل نہیں تھے، وہ چیز بتانے کے لیے. ورنہ اس پورے انسیڈنٹ کو اس طریقے سے بیان کیوں کیا گیا؟ یہاں پہ مختلف اس کے پہلو ہیں نا، ان پہلوؤں کو ہمیں دیکھنا ہے. تو ایک تو اس کا سب سے بڑا پہلو یہی ہے کہ جو بنی اسرائیل نے غلط بات اپنے نبی کے بارے میں بیان کی ہوئی تھی، اس کو صحیح کیا جا سکے، اس کانسیپٹ کو. کیونکہ ظاہر مخاطب یہود سے بھی تو ہے نا ہمارا قرآن جو ہے. اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سامنا تھا یہود اور ان کی دشمنی کا، اور ہر دور میں ہے، تو جس دور میں کوئی پڑھے تو اس کو پتہ چلے کہ حقیقت کیا تھی. اب اس میں پھر سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایسی بات اپنے نبی سے کیوں منسوب کی؟
تو یہ تو صرف حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ نہیں، انہوں نے اور بھی بہت سے انبیاء کے ساتھ بہت سی غیر اخلاقی باتیں جو ہیں وہ منسوخ کی ہوئی ہیں. ایسی ایسی باتیں کہ پڑھ کے انسان جو ہے نا اس کے دماغ ہی بھگ سے اڑ جاتا ہے، کہ مطلب آپ لٹرلی پریشان ہو جاتے ہیں اگر آپ کبھی پڑھنے کی کوشش کریں کہ انبیاء کے بارے میں انہوں نے ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی اور دیگر اور انبیاء کے لیے. اصل میں وجہ یہ تھی کہ یہ وہی بات ہے کہ جب اخلاق کی انحطاط بہت زیادہ ہوا، گر گئے اخلاقی اعتبار سے، دین سے بھی دور ہوتے گئے، تو انہوں نے اس طرح کی ساری جو گناہ اور غلط باتیں تھی نا، ان کو انبیاء کے ساتھ منسوب اس لیے کیا تاکہ اپنے لیے ایک راہ نکال سکیں کہ دیکھیں یہ تو اللہ کے اتنے برگزیدہ اور نیک لوگ ہو کر بھی اگر اس قسم کی غیر اخلاقی حرکتیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم تو عام انسان ہیں، تو ہمارے لیے تو جائز ہی ہے. یعنی اپنے لیے غلط کاموں کو جائز قرار دینے کے لیے جو ہے نا انہوں نے یہ معاملات کیے ہوئے کہ انبیاء کے ساتھ اس قسم کی غیر اخلاقی باتیں، ایون گناہ کے کام جو ہیں وہ انہوں نے انبیاء کے ساتھ منسوب کر لی. ورنہ آپ خود سوچیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی ہی بنایا تھا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب درخواست کی تھی. تو ایک نبی اس قسم کی حرکت کر کیسے سکتے ہیں؟ نبی سے تو جو وہ تو آیا ہی شرک کی نفی کے لیے، اس کو تو تعلیمات ہی یہ دی گئی، اس نے تو شرک کی نفی کرنی ہے اور بتوں کو توڑنا ہے. اس سے یہ بات ایکسپیکٹ کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ معاذ اللہ بچڑا بنا کے دے گا اور ان کو کہے گا کہ یہ عبادت گاہ تمہاری، اس میں آ جاؤ اور اس میں عبادت کیا کرو اس بچڑے کی. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. لیکن انہوں نے اس قسم کی بہت سی غلط باتیں جو ہیں اور معیوب قسم کی چیزیں انبیاء کے ساتھ منسوخ کی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا ساتھ ساتھ بیان کرتے جاتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو ظالم قوم ہے، تو مجھے ان کے ساتھ تو شامل نہ کرو. اچھا، پھر اس میں ایک یہ بھی کانسیپٹ اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا کہ وہ جو تختیاں تھیں وہ انہوں نے پھینکی نہیں تھیں، وہ تختیاں انہوں نے رکھی تھیں تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ کچھ جو ہے وہ ایسا گڑبڑ نہیں ہوا تھا کہ ٹوٹ گئی تھیں اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان پہ کیا لکھا ہوا ہے، یا دوبارہ پھر ان کو خود سے اس کو ٹھیک کر کے لکھنا پڑا یا دوبارہ جا کے لانا پڑا. بلکہ آگے آئے گا کہ انہوں نے جو ہے وہ تختیاں وہ پکڑی. تو یہ اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ جو ان کے جو غلط پھیلائے ہوئے کانسیپٹس تھے نا ان کو بیسیکلی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آگے دیکھیں اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، قال رب اغفر لی ولی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، اے ہمارے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو ہی سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. قولا کہا، ربی اے رب میرے، زیر جو ہے میری کے لیے آ رہی ہے، اغفر لی غفرہ بخشنے کے لیے، ڈھانپنے کے لیے آتا ہے کہ بخش دے لی مجھ کو، و اور لی اخی میرے بھائی کو بھی، یعنی اپنی مغفرت میرے لیے بھی کر دے، میرے بھائی کے لیے بھی کر دے. چھوٹی یہ جو ہے وہ میں کے لیے آ رہی ہے. و اور ادخلنا داخل کر دے ہم کو، دال خا لام اور نون الف لام ہم کے لیے آ رہا ہے، فی رحمتی کا رحمت میں تیری، اپنی رحمت میں، و اور انتا تو ارحم الراحمین سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، یا تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب احساس ہوا ایک دم ان کا جو ہے، یعنی جب ان کا غصہ اترا اور بھائی نے جو ہے ان کو ساری چیزیں ایکسپلین کی، تو اب ان کا رویہ کیا ہوا؟ اب ان کو سمجھ آ گئی کہ اس میں میرے بھائی کا قصور نہیں تھا، اور میں نے غصے میں یہ سمجھا کہ شاید بھائی نے جو ہے وہ بالکل ہی اپنی کوئی ذمہ داری عطا نہیں کی. اب ان کی جب طبیعت اعتدال پر آئی تو ان کو فوری طور پہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے جو ہے نا یہ غلطی کر لی ہے، ٹھیک ہے نا، اور فوری وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں. اور یہی رویہ ایک ایمان والے کا ہونا چاہیے کہ فوری احساس ہو، فوری جیسے یعنی ہوتا ہے نا کہ آپ ہو سکتا ہے آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ بعض دفعہ کوئی ایسی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے، کوئی دل ایسے برے ہو جاتے ہیں کہ انسان غصے میں بھی آ جاتا ہے. اول تو غصے پہ قابو پانا چاہیے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ ہے کہ فوری غصہ آیا اور جب حقیقت واضح ہو جائے تو اس کے بعد پھر کیا ہونا چاہیے کہ فوراً اپنے کیے پر معافی بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے، فوراً ندامت کا اظہار کرے، ٹھیک ہے نا.
اور ساتھ جو معاملہ غلط اگر کر لیا ہے اپنے بہن بھائی کے ساتھ غصے میں یا غلط فہمی میں، اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کرے، جبکہ خاص طور پہ آگے سے جو بہن بھائی جو ہے وہ اس چیز کو کلیریفیکیشن بھی دے رہے ہیں اور بتا بھی رہے ہیں، اور ایک یعنی جس آپ کہتے ہیں کہ اپولوجیٹک وے میں ان کو بتا رہے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ ان کا رویہ ایسا ہی تھا، انہوں نے کوئی یہ نہیں کیا کہ انہوں نے آ کے سختی کی، ایسے بال پکڑ لیے تو انہوں نے بھی آگے سے کوئی ایک مکہ جڑ دیا یا انہوں نے بھی آگے سے معاملے کو اور بگاڑ دیا، نہیں، کیونکہ یہی ہونا چاہیے۔ ایسے میں اگر کوئی ایک شخص اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھے، اپنے آپ کو قابو رکھے نا، تو معاملات بگڑنے سے بچ جاتے ہیں، چاہے کسی قسم کی بھی رشتے داری ہو، اس میں اگر ایک شخص غصہ کر رہا ہے تو دوسرا جو ہے وہ اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے۔ جیسے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں بھی یہی ہونا چاہیے، بہن بھائیوں کے رشتے داروں کے ساتھ، کہ اگر ایک کو غصہ آیا ہے تو دوسرا کنٹرول رکھے اور اپنی سچویشن کو پھر کلیریفائی بھی کرے، کلیریفیکیشن بھی دے، بتائے بھی، ایکسپلین بھی کرے کہ بھئی ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، ایکچوئل یہ ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگلے بندے کو بھی یہ چاہیے کہ اپنا دل بڑا کرے اور اس چیز کو درگزر کرے، بجائے اس کے کہ اس غصے کو ہی لے کے بیٹھا رہے، یا جو ایک غلط فہمی ہوئی ہے اسی کو لے کے بیٹھا رہے کہ نہیں مجھے پتا تم ہو ہی ایسے، تم ٹھیک ہو ہی نہیں، تمہاری نیت ہی خراب تھی، تم تو تھے ہی ایسے، کیونکہ شیطان اسی طرف لے جاتا نا کہ دیکھو اس نے یہ غلط کر دیا اور یہ تو ہے ہی ایسا، اور یہ تو کتنا گناہگار ہے، اور وہ پھر شیطان کا تو کام یہی ہے کہ غلط فہمیاں پیدا کرے، دشمنیاں پیدا کرے، برے جذبات پیدا کرے۔ تو ایسے میں ایک مومن کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اس کو پتا چل جائے کہ اوہ یہ تو میرے سے غلط کام ہوا ہے، یا میں نے اپنے بھائی کو غلط سمجھا، ہمارے درمیان ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو فوری اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور چونکہ یہ معاملہ اللہ کے حق میں کمی سے ریلیٹڈ تھا، ظاہر ہے اللہ کے ساتھ شرک میں پڑ گئے تھے یہ لوگ، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام مغفرت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ساتھ اپنے بھائی کے لیے بھی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بھی بخش دے، اور ہمیں اپنی رحمت میں رحمت میں داخل کر لے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگرچہ حضرت ہارون علیہ السلام کا اس میں کوئی قصور تو نہیں تھا، قصور تو قوم کا تھا، لیکن ان سے ایک تو بھائی کے حق میں کمی ہوئی، بھائی سے بھی ظاہر ہے انہوں نے معاملہ ٹھیک کیا، اور ساتھ چونکہ ظاہر دونوں نبی تھے اور قوم جو ہے وہ اس طریقے سے بھٹک گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے ظاہر معافی تو اللہ سے تو مانگنی ہی ہوتی ہے ویسے بھی، تو انہوں نے اسپیشل اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے بھی دعا کی اور بھائی کے لیے بھی دعا کی۔ اب اس میں بھی دیکھیں کہ عموماً ہم انسانوں کے رویے کیا ہو جاتے ہیں کہ بہن بھائی سے اگر دشمنی ہو گئی یا کوئی ناراضگی ہو گئی یا برے ہو گئے جذبات، اور اگلا بندہ اس کو کلیریفائی بھی کر رہا ہے، ہم مانتے نہیں ہیں، اور ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے اور ہمیں بھی بخش دے۔ اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اپنے بہن بھائی جو اپنے خون کے رشتے ہیں ان کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہو جاتے ہیں معاملات خراب بھی ہو جاتے ہیں، لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں، جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ایسے میں پھر کرنا کیا چاہیے وہ بھی یہاں سے ہمیں سیکھنا۔ تو اللہ سے ایک تو مغفرت طلب کر رہے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت بھی طلب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ تو اپنی مغفرت بھی ہمیں دے دے اور اپنی رحمت بھی ہمیں دے دے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ دیکھیں غصہ انسان ہونے کے ناطے کسی کو بھی آ سکتا ہے نا، لیکن جیسے ہی احساس ہو تو اعتراف کر کے جھک جانا چاہیے، یعنی اصرار نہیں کرنا چاہیے اپنی بات پہ۔ بعض دفعہ لوگ انا میں بھی آ جاتے ہیں نا کہ اب میں غصے میں ایک بات کر چکا ہوں، اب میں نے اس سے ہٹنا نہیں، تو یہ بھی چیز ہے سمجھنے کی۔ اور غصے میں پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے غصے پہ قابو نہیں رہتا یا ان کو سمجھ نہیں آتی، تو ایک تو یہ کہ تعوذ پڑھنا چاہیے۔ غصہ جو ہے نا وہ ایک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، شیطان آگ سے بنا ہے نا، تو غصے میں بھی انسان جل جاتا ہے، آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ پانی پی لیں، تعوذ پڑھ لیں، اس جگہ سے ہٹ جائیں، اپنی پوزیشن بھی چینج کر لیں، مطلب اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، آپ وہاں سے جس جگہ پہ آپ کو بہت غصہ آ رہا ہے یا کسی شخص پہ، تو وہاں سے ہٹ جائیں تاکہ معاملہ جو ہے مزید بگڑ نہ جائے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ اس میں بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ وضو کر لیں، نہا لیں، تاکہ وہ جو ایک دم غم و غصے کی کیفیت ہے وہ ہٹ جائے، ورنہ اعوذ باللہ ہی پڑھنا شروع کر دیں نا تو اس سے بھی ہوتا ہے کہ شیطان دور ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نارمل نہیں ہوتے نا، اور ہم باتوں کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور کھینچتے رہتے ہیں، اس جھگڑے کو بھی بڑھاتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی جذباتی کیفیت ہو سکتی ہے کسی کے ساتھ بھی، لیکن تو پھر امتحان یہی ہے نا کہ پھر کرنا کیا ہے۔ تو ایسے میں فوراً جب اپنی غلطی کی طرف احساس ہو جائے تو اس پہ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، ایکسکیوز کر لیں بہن بھائیوں سے،
یا اگر کوئی آپ کے ساتھ اپنی غلطی کا اظہار کر رہا ہے، ایکسکیوز کر رہا ہے، اس کو بڑے دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ ایکسیپٹ کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں، یا جن کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی معاملات خراب ہوئے ان کے لیے رحم کی بھی دعا کریں، ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کریں، کیونکہ یہ بھی حدیث ہے نا کہ جو کسی اپنے بھائی کے لیے کسی معاملے میں دعا کرتا ہے تو وہی خیر کا معاملہ اس کے ساتھ بھی کر دیا جاتا ہے، اس کو بھی وہ خیر عطا کر دی جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہاں پہ اپنے بھائی کی محبت بھی نظر آتی ہے شروع سے ہی، پہلے ہی انہوں نے ان کے لیے بھی نبوت مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر یہاں پہ بھی دیکھیں ان کو ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دوبارہ انہوں نے کہا کہ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ تو سب رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ یعنی وہ جو ایک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، 99 اپنے پاس رکھے، حدیث ہے یہ، اور ایک حصہ جو ہے وہ صرف دنیا میں بانٹا ہے، یعنی اس ایک حصے کی ہی بنا پر آپ دیکھیں مائیں اپنی اولاد پر رحم کرتی ہیں، یا والدین جو ہے وہ اپنے بچوں پہ رحم کرتے ہیں، چاہے ان کے اوپر سے غصہ بھی آ جائے، جو بھی ہو جائے، پھر بھی ان کے لیے ظاہر ہے ایک رحم کا جذبہ ہوتا ہے، یا بہن بھائیوں کا آپس میں، یا شوہر بیوی کا، یا جو بھی رشتے ہیں، ایون جانور بھی جو اپنی اولاد پہ رحم کرتے ہیں یا اپنی یعنی بچے کے اوپر، سب اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت سے وہ جو ایک حصہ ہے نا ملا ہوا، اسی کے تحت کرتے ہیں۔ تو سوچے ابھی اس ایک رحمت کے حصے کی بنا پر پوری دنیا میں لوگ جو ہے اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر رحم کرتے ہیں، تو 99 سے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کتنی زیادہ رحمت اللہ کی۔ اسی لیے رحمان اور رحیم جو مبالغے کی سیغ ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کو بیان کیا جاتا ہے نا۔ تو دنیا میں بھی بہت ہے رحم کرنے والے، لیکن سب جو رحم کرنے والی لوگ ہیں یا ہستیاں ہیں جو بھی ہیں، سب سے بڑھ کر رحم کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، ارحم الراحمین۔ ارحم جو ہے نا یہ اسم تفضیل ہے، یعنی سب سے زیادہ، یعنی آؤٹ آف آل، ایک کو جب آپ کہیں نا کہ یہ ان ساروں میں سے سب سے زیادہ بڑھ کی ہے، وہی جو یعنی کبر سے اکبر والا جیسے میں بتاتی ہوں، یہ اصغر، تو ارحم سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا، الراحمین تمام رحم کرنے والوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے نا جو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی مغفرت مانگے، رحمت مانگے نا، تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ مانگے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگے، اللہ تعالیٰ کو یا غفور رحیم، یا غفار یوں کہہ کے، یا ارحم الراحمین، جو بھی دعائیں آپ نے مانگی ہیں، یا حیو یا قیوم، اللہ تعالیٰ کے جو بھی نام ہے نا ان کا حوالہ دے کے اللہ کی صفات کے ساتھ ہمیشہ مانگنا چاہیے۔ یہ انبیاء کی دعاؤں سے بھی ہمیں جو ہے یہی پتہ چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ جو کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے اس کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، کہ ان ناموں کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، تو اللہ کے اچھے ناموں کے ساتھ اس کو پکارا کرو، ٹھیک ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں نا تھوڑا سا کانشیس ہو کے، بالعموم یہ ہوتا ہے نا کہ یا اللہ ہمیں یہ دے دے، وہ کر دے، وہ کر دے، ہم یا اللہ کر کے دعا مانگتے رہتے ہیں، لیکن کوشش کر کے نا، شعوری کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں۔ دعا کے شروع میں جو ہے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان کرتے ہوئے نا اس وقت بھی کریں، اور بیچ میں بھی جیسا آپ اللہ کا رحم مانگ رہے ہیں تو یا ارحم الراحمین کر کے کریں، مغفرت مانگ رہے ہیں تو یا غفور الرحیم کر کے کریں، زندگی صحت تندرستی مانگ رہے ہیں یا حیو یا قیوم کر کے کریں۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا اپنی دعاؤں کو اور زیادہ خوبصورت بنائیں اور زیادہ بہتر کریں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ جب آپ مانگتے ہیں تو اللہ کی رحمت اور جوش میں آتی ہے، کیونکہ یہ طریقے ہمیں اسی لیے سکھائے گئے ہیں نا، تو ہمیں یہ سیکھنا ہے۔ تو بہرحال وہ اللہ کی رحمت کا حوالہ دے کے، اس کی رحمت کا واسطہ دے کے، اس کا ارحم الراحمین ہونے کا حوالہ دے کے، اس وسیلے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا مانگی اور مغفرت طلب کی ہے، ٹھیک ہے۔ ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ جن لوگوں نے بچڑے کو الہ بنایا تھا ان پر ان کے رب کا غضب ضرور نازل ہوگا، اور وہ اس دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں گے، اور اللہ پر افترا کرنے والوں کو ہم ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔
इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग इत्तखज़ू जिन्होंने बना लिया अलइजला बछड़े को स या नालुहुम अनकरीब पहुंचेगा उनको, सीन अनकरीब के लिए, वाओ या जो है वो के मायनों में, और नून या लाम इसका रूट वर्ड होगा। नाला ये नालो जो है ना वो कुछ पहुंचना, मिल जाना, इस मायनों में आता है। अनकरीब पहुंचेगा हम उनको, सयनालुहुम गदबुम गुस्सा, गजब, मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व और जिल्लतुन जिल्लत रुसवाई, जाल लाम नाम, फिल हयात दुनिया दुनिया की जिंदगी में, व कजालिका और इसी तरह, नजजिल हम बदला देते हैं, अल मुफ्तरीन झूठ बांधने वालों को, इफ्तरा करने वालों को। इन्ना बेशक अल्लज़ीना बेशक वो लोग जिन्होंने बछड़े को बना लिया। अब यहाँ पे सिर्फ बना लिया के अल्फाज हैं। क्या बना लिया? यानी माबूद बना लिया। बाद मुफस्सिरीन इसके बारे में ये भी लिखते हैं कि अल्लाह ताला की बात इतनी गजबनाक करती थी और इतनी बुरी लगती थी कि वो इला का वर्ड भी अल्लाह ने बछड़े के साथ जो है ना इस्तेमाल नहीं किया। बस यही आता है इत्तखजुल इजला, जैसा सूरत अल बकरा में भी इसी तरह के अल्फाज आते हैं। तो यानी ये इतनी बुरी बात थी, इतना बड़ा गुनाह था। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कहा कि अब जिन्होंने ये मामला किया है ना, कि जिन्होंने बछड़े को माबूद बनाया, उनको उनके रब की तरफ से बहुत गजब पहुंचेगा। अल्लाह का गजब और अल्लाह का गुस्सा उन लोगों पर होगा। उनको दुनिया में भी रुसवाई होगी, और कहने का मतलब भी कि ज़ाहिर है आखिरत में भी उनके लिए जो है वो रुसवाई होगी। अब इसमें वो जो सामरी जो था जिसने ये काम किया था, उसके बारे में कहा जा रहा है, और कि उसने ये इफ्तरा किया था। इफ्तरा होता है कोई चीज घड़ लेना, ठीक है ना, यानी कोई चीज खुद से निकाल लेना। तो अल्लाह ताला ने ये कहा कि अल्लाह का अजाब है जिन्होंने इस तरह की इफ्तरा किया और फिर उसको ज़ाहिर है अल्लाह के साथ मंसूब कर दिया कि ये तो मतलब ये भी इबादत, ये भी इलाह है और इसकी इबादत करनी चाहिए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला का गैज़ो गज़ब उन लोगों के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि उनके लिए अल्लाह ताला ने सजा भी ये कही थी कि वो अपने उनको कत्ल किया जाएगा, और ये उनके लिए दुनिया के लिहाज से जो है बहुत जिल्लत थी, रुसवाई थी दुनिया की जिंदगी में। और ये जो बात है ना कि हम इफ्तरा करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। इफ्तरा करने वाले जो खुद से बातें घड़ते हैं, यानी यहाँ पे चूंकि इबादत में शिर्क के हवाले से बात हो रही है, तो खुद साख्ता इबादत के तरीके बनाने वाले जो हैं, उसके बारे में मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये उन सब के लिए है जो भी अल्लाह के दीन में खुद से बातें निकाल लेते हैं, दीन में इख्तरात कर लेते हैं और उनको फिर यानी इन चीजों को अल्लाह के दीन के साथ जोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए दुनिया में रुसवाई है और अल्लाह का गजब है, और अगर वो इसी पे मर जाते हैं तो फिर आखिरत में भी ज़ाहिर है वो अल्लाह ताला की तरफ से नाराजगी ही पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप देखिए, और आज बहुत से लोग ऐसे हैं उम्मत मुस्लिमा में भी जिन्होंने दीन में बहुत नए नए तरीके निकाल लिए हुए हैं और उसको दीन का हिस्सा समझ के करते हैं। ये समझते हैं कि ये बिदात बिदात कहते हैं ना ऐसे कामों को जिनकी दीन में कोई बुनियाद नहीं मिलती और जिन को लोगों ने खुद ही से दीन का हिस्सा समझ लिया हुआ है। और कहते हैं कि शायद इससे हमें, ना सिर्फ ये कहते हैं कि हमें इससे सवाब मिलेगा, बल्कि ये समझते हैं कि शायद अगर हमने ये ना किया तो हमें उल्टा गुनाह मिलेगा। हालांकि देखिए, समझने की बात ये है कि अल्लाह का दीन जो है ना वो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से नाजिल करता है, और पहुंचाने वाले कौन हैं? अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। उन्होंने इस दीन को मुकम्मल तरीके से पहुंचा दिया, इसके ऊपर अमल भी करके दिखा दिया, और इसके बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने जानसार जो सहाबा थे उन्होंने भी इस दीन के ऊपर अमल करके हमें बता दिया, और वही दीन है और यही दीन की असल शक्ल है। इसके बाद अब अगर इसमें कोई किसी किस्म का इजाफा करता है, कोई इबादत का तरीका करता है, या उसमें उसको कोई दीन का हिस्सा समझ के, सवाब का जरिया समझ के उसको अपनाता है, तो वो अपने लिए वबाल ही इकट्ठा करता है। कतन भी अगर वो
یہ سمجھتا ہے کہ اس سے اس کو ثواب ملے گا، تو وہ اس کو اپنے کانسیپٹ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو مفترین ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا کہ ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، اور وہ اللہ کا غضب پانے والوں میں سے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ دھیان رکھیں کہ جو دین کی پریکٹسز ہم کر رہے ہیں، جو طریقے ہم نے دین کے سمجھ کے اپنائے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں یہ اپنے کانسیپٹ ٹھیک رکھیں، صحیح رکھیں، چیک ضرور کریں کہ یہ جو طریقے ہم کر رہے ہیں، آپ اپنے کانسیپٹ کو چیک ضرور کریں کہ کیا وہ ان کی بنیاد ہمیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ان کے صحابہ سے، یا ہم نے اپنی مرضی سے بس صرف اپنے بزرگوں کو چونکہ کرتے ہوئے دیکھا ہوا، یا ہمیشہ سے چونکہ ہم وہ کرتے آ رہے تھے تو اب ہمیں اس سے ہٹنا مشکل لگ رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دین کے بارے میں جب آپ عملی اقدامات کر رہے ہیں، یا جو اعمال آپ کر رہے ہیں، یا جو عبادات آپ کر رہے ہیں بالخصوص، ان کے بارے میں علم ضرور حاصل کریں، ان کو جاننے کی ضرور کوشش کریں، کیونکہ بہت سی ایسی افتراء ہمارے دین میں ہم امت مسلمہ نے بھی کر لی ہیں، غلط قسم کے طریقے عبادت کے اپنا لیے ہوئے ہیں، تو ان کو ختم ہونا چاہیے۔ لوگوں کو سمجھاؤ تو وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس طرف نہیں آتے، بہت سے خود ساختہ عبادت کے طریقے اپنا لیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ اچھا، اس کے ضمن میں ٹاپک کو بھی میں ڈسکس کر لوں۔ ایک سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا آسمانی کتابیں جو ہیں وہ صرف 4 ہی ہیں، کیونکہ یہاں پہ ظاہر تورات اور اس کے نزول کی بات ہو رہی ہے، لاسٹ ویک بھی یہ ذکر کرنا بھول گئی تھی۔ اور ہم نے اصل میں ہمیشہ سے یہی پڑھا ہوا ہے اپنی اسلامت کے بکس میں کہ 4 آسمانی کتابیں تھیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، اور ہمیں ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ شاید ان کے علاوہ اور کچھ جو ہے وہ کتابیں نازل نہیں ہیں۔ تو دیکھیں، اس میں اس چیز کو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس وقت تو ہمارے کانسیپٹ یہ تھے کہ شاید انبیاء بھی یہی ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، جن کے نام ہم بالعموم سنتے ہیں، جو پھر جب آپ اس قرآن کو خود سمجھ کے پڑھتے ہیں یا جڑتے ہیں یا حدیث کو پڑھتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا، حضرت شیس علیہ السلام بھی کوئی نبی تھے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی کوئی نبی تھے، کیونکہ یہ ایسے نام ہیں جو بالعموم نہیں ہیں۔ لیکن پھر ساتھ آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صرف یہ انبیاء نہیں تھے، بہت سے انبیاء تھے جو اللہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں بھیجے۔ اصل میں قرآن مجید میں چند انبیاء کا ذکر ہے، اور یہ 4 کتابیں وہ ہیں جن کا نام لے کے along with respective جو پروفٹس تھے ان کے ناموں کے ساتھ ان کو مینشن کیا گیا، اور اس کے علاوہ ایک 5واں نام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صحف کا آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، سورۃ العلیٰ میں۔ تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھی، نازل کرتا کتابیں تھیں۔ صحف کا مطلب ہوتا ہے کوئی پھیلی ہوئی چیز، اسپریڈ آؤٹ، جس طرح کوئی پیپر بھی ہو سکتا ہے، کوئی چھال درخت کی ہو سکتی ہے، کوئی کھال کسی جانور کی ہو سکتی ہے، جن چیزوں کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا۔ اور اہل زمانی کہتے ہیں کہ صحیفہ ذرا چھوٹی فارم ہوتی ہے اور کتاب جو ہے وہ بڑی فارم ہوتی ہے۔ تو جو 4 مشہور کہہ لیں یا نون کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو 4 ابھی تک بھی اس دنیا میں کہیں نہ کہیں اپنے ڈسٹورٹڈ ہی ورژن چاہے ان کا ہے، یعنی تحریف شدہ ہی ان کا ورژن ہے، لیکن بہرحال وہ دنیا میں موجود بھی ہیں اور ان کے فالوورز بھی ابھی ہیں۔ یعنی ایون جو زبور جو ہے وہ بھی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں شروع میں وہ جو ہیمس وغیرہ تھی وہ ابھی بھی اس میں ہے، موجود ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ لگتا ہے، لیکن ایز اے مسلم ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء بھیجے تھے، اور ظاہر ہے ان انبیاء کے اوپر کچھ نہ کچھ کلام اللہ تعالیٰ نے اپنا نازل کیا ہوگا، چاہے وہ صحیفے کی فارم میں تھا یا وہ کتاب کی فارم میں تھا، یا جس طریقے سے بھی تھا، اور جس طریقے سے اب وہ ان انبیاء کے بھی سب کے نام ہمیں نہیں پتا، اور نہ ہمیں یہ پتا کہ وہ کن کن علاقوں میں کس ادوار میں بھیجے گئے تھے، کیونکہ ہمیں قرآن مجید میں جو پتا چلتا ہے وہ انہی انبیاء اور انہی کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہیں ان کو بھیجا۔ لیکن ان جنرل ایز اے مسلم ہمارا ایمان یہی ہے کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو کتبہ میں سب آ جاتی ہے۔ ان جنرل ہم یہی ایمان رکھیں گے کہ پتہ نہیں کتنی کتابیں نازل ہوئیں، بہرحال جتنی بھی ہوئی ان سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں۔ تو صرف یہ 4 نہیں تھیں، اور بھی تھیں، یا صرف یہ 5 قرآن مجید میں جن کا ذکر ملتا ہے وہ ایک صحف ابراہیم کا ملتا ہے، اور کتاب جو 4 ملتی ہیں وہ جو نام ملتے ہیں توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ ہمیں ملتے ہیں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحف کا بھی ذکر ملتا ہے اور قرآن مجید کو بھی ایک جگہ پہ صحف کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ بس اپنا ایمان جو ہے یہ ایک کہہ لیں کہ ہمیں رکھنا ہے کہ بے شمار جتنی بھی کتابیں تھیں ہم سب پہ چاہے ہمیں نہیں بھی پتا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ بس ہمیں ایمان لانا ہے کتبہ و رسلہ، ایمان کی جزویات ہیں اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک پوائنٹ تھا. آپ کا ٹائم سوری کافی اوپر ہو گیا، اب یہاں تک ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں. جی پلیز آیت نمبر 148 سے تلاوت پلے کر دیں. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم. دعا کر لیجیے.